question till the time you are satisfied. Okay, don't worry. हो गया? Good. नहीं अंदर से करके लेके आ जाओ, अंदर जाके सेट कर दो फिर हो गया, हो जाएगा. इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है. So let me complete inshallah, then you can ask your question. Okay. So when I wear western dress, okay, the western dress is a symbol of western society and western culture. When I wear eastern dress is a symbol of eastern society and eastern culture. Islam is neither interested in eastern or western culture. Islam is interested in Islamic culture. Okay, so when you wear chadar or when you wear a chadar on top of yourself, not only that you are doing hijab, but you are presenting yourself as a role model for Islamic culture. Okay, so you are going one step higher. You are not doing just the basics. Okay, so you are getting, to pass you get 35-40% marks and you pass. That is, if you wear eastern dress or western dress and you cover yourself, okay, and you are covering yourself till here and you are covering yourself till here, okay, and even if you wear Indian western dress, suppose, for example, I cannot imagine a western dress where when you wear your dress and don't wear dupatta and still you can cover yourself. But if there is such a dress, which is, it is difficult. For example, loose t-shirt is not enough. People think that's not a right thing. It's about like they have fixed the attire which is right It does not make a difference with whether it is. My point is, if you are wearing a t-shirt, okay, a loose t-shirt, yeah, a loose t-shirt is not good enough. Okay, according to me. Okay, if you wear, the point is whether it's a t-shirt or a shalwar kameez, it does not make a difference. Okay, what makes the difference is whether it's eastern or western. It does not make a difference. Okay, फर्क नहीं पड़ता है कि आप ईस्टर्न पहनो या वेस्टर्न पहनो, उससे फर्क नहीं पड़ता. फर्क ये कि आप अपने जिस्म को छुपा रहे हो या नहीं छुपा रहे हो. ठीक है ना, आपका जिस्म नामहरम के सामने विजिबल है कि विजिबल नहीं है, ये ठीक है. ये मिनिमम मार्क्स. फिर इसके बाद आप बोलते हो नहीं मुझे हज़रत फातिमा ज़हरा की तरह बनना है, मुझे ऐसा लिबास पहनना है जो हज़रत फातिमा ज़हरा पहनती थी, मुझे ऐसा लिबास पहनना है जो हज़रत ज़ैनब पहनती थी. So I'm going one step ahead and I'm trying to do one thing more. Not only वाजिबात, but I'm trying to present an Islamic culture. और Islamic culture क्या है? Islamic culture ये है कि मैं चादर पहनूं, ऐसा लिबास पहनूं जो ऊपर से मुझे कवर कर रहा हो, rather than सिर्फ मैं एक ड्रेस पहन रही हूँ. अब ये आप लोग खुद जानती हैं ख़वातीन कि आप खाली अगर आप शलवार कमीज़ और दुपट्टा पहन रही हैं और आप चल रही हैं तो क्या विजिबिलिटी फैक्टर होता है या नहीं होता. अब जब आप चादर पहनती हो तो आप कितना ज़्यादा महफूज होती हो, और अगर आप चादर नहीं पहनती हो तो आप कितना महफूज हो, या आप खुद अपने लिए असेस कर सकते हो अपने माइंड के अंदर. लेकिन देखिए, अगर हम ईस्टर्न ड्रेस या वेस्टर्न ड्रेस से हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वेस्टर्न ड्रेस पहनना यानी वेस्टर्न कल्चर के अंदर सिंबॉलिक मैसेज देना कि आई रिप्रेजेंट वेस्टर्न कल्चर एंड आई एम इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न कल्चर. Okay, so there is a symbolic message in what you wear. I am not objecting it, but I am saying whatever you wear, you give subconscious message to the opposite person that this is my belief and this is my ideology and this is my. Right, that we are wearing Indian, we are following the Indian culture on the majlis and where we are belonging from. But when we go outside Amroha, when we go outside our native place, we follow the modern culture. So is it right according to you or it's wrong? It's wrong. मेरा पॉइंट ये है कि whether Amroha or not Amroha is not a problem. Whether Eastern or Western is not a problem. Okay. If you have faith and confidence in Islamic culture, wherever you go, you follow Islamic culture. I lived in London. Okay. I lived in London for a period of maybe. आप उर्दू की जवाब. हाँ sorry. मैं कोई बात.
ہاں کوئی بات میں کہہ رہا ہوں کہ میں لندن میں رہا 8-10 سال میں لندن میں رہا, ابھی بھی میں لندن آتا جاتا رہتا ہوں, ٹھیک ہے. تو وہاں رہنے کے بعد بھی میں نے نہ اپنے اپیرنس کو بدلا, حتیٰ میں بال بنانے کے طریقے کو میں نے نہیں بدلا, حتیٰ میں نے بات کرنے کے طریقے کو بھی نہیں بدلا, کیونکہ مجھے اپنی ذات پہ کانفیڈنس ہے کہ مجھے ان کو انفلوئنس کرنا ہے, وہ مجھے انفلوئنس نہیں کریں. اگر آپ کی پرسنالٹی اسٹرانگ ہوتی ہے تو آپ ان کو انفلوئنس کرتے ہیں, وہ آپ کو انفلوئنس نہیں کرتے ہیں. اگر میں ضعیف اور کمزور ہوں اور میری آئیڈینٹی, میری شناخت, میری پرسنالٹی ضعیف ہے تو میں ان سے جلدی انفلوئنس ہو جاتا ہوں. ایک لڑکا آیا تھا لندن میں, اس کو آگے 7 دن ہوا, اور 7 دن کے بعد 8ویں دن مجھے فون کر کے بولتا ہے, اے اسلام ہاؤ یو ڈوئنگ بھائی. میں نے بولا کیا ہو گیا تجھے؟ تو 7ویں دن مجھے ایسے بول رہا ہے, سمجھے. میں نے اس کو بولا انگلش بولی اور اردو بولی, ٹھیک ہے. تو کچھ لوگ کیونکہ اندر سے ضعیف ہوتے, کمزور ہوتے ہیں, ان کو اپنی آئیڈینٹی پہ بھروسہ نہیں ہوتا ہے, تو سامنے والے سے بہت جلدی مرعوب ہو جاتے ہیں. اس لیے مثلاً امروہہ کی لڑکی یا مثلاً چوکاما یا دیگر جگہ کی لڑکیاں جب دہلی جاتی ہیں, بامبے جاتی ہیں, تو انہیں لگتا ہے کہ مجھے ان جیسا بننا چاہیے, اور فوراً وہ حجاب اتار دیتی ہے, ماڈرن ڈریس پہننا ویسٹرن ڈریس پہننا شروع کر دیتی ہے. تو کیا ریزن ہے؟ بیکاز دے آر ناٹ کانفیڈنٹ اباؤٹ دیم سیلوز, اباؤٹ دیئر اون پرسنالٹی, اباؤٹ دیئر اون آئیڈینٹی. If they are confident that okay, I am following the path of Hazrat Fatima Zahra, it does not make a difference. میں برٹش ہائی کمشنر, برٹش کاؤنسلیٹ گیا تھا, ان سے میری میٹنگ تھی جب میرا بزنس تھا بہت سال پہلے. تو برٹش کاؤنسلیٹ میں جب میں گیا ان سے ملنے کے لیے, تو ان کی جو ریپرزینٹیٹیو آئی مجھ سے ملنے کے لیے, تو اس نے ہاتھ بڑھائی, تو میں نے کہا نو, آئی ایم مسلم, آئی ڈونٹ شیک ہینڈز ود فیمیلز. تو اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لی. You should have confidence in what you believe in. If you are confident, آپ کو کانفیڈنس ہونا چاہیے جو چیز آپ بلیو کرتے ہو, ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ بلیو کرتے ہو آپ اپنے کلچر میں, تو آپ کیوں کسی اور کے کلچر کو فالو کرنا چاہتے ہیں؟ لیکن میں بہت ایسٹرن کلچر کے بارے میں بھی وہ نہیں ہوں کہ بہت ایسٹرن کلچر ہونا چاہیے. مثلا جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر حجاب جو ہے, وہ حجاب میرے حساب سے بہت اچھا نہیں ہے. یعنی امروہہ میں مثلا شلوار قمیض پہن کے سر پہ خالی ایسے دوپٹہ لے کے مثلا جو چلتے ہیں, تو یہ حجاب بالکل بھی مناسب نہیں ہے. تو اگر ایک عورت ہے, مثال لے رہا ہوں میں, اگر ایک لڑکی ہے وہ مثلا جینس اور ٹی شرٹ پہنی ہے, مثال لے رہا ہوں, اور اوپر مکنا پہنی ہے, مثلا اس نے مکنا پہنی ہے, مکنا یہاں تک ہے اس کا پورا, اس کو ڈھکا ہوا ہے, اور اوپر اس نے اس طریقے سے دوپٹہ لیا ہے کہ اس کو گھٹنے تک نیچے سے کور کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو شی از کورنگ آل دا ایریاز. اگر وہ اندر سے جینس بھی پہن رہی ہے, جینس ٹائٹ نہیں ہے, جینس دیر از نو پرابلم اکارڈنگ ٹو می. اور ایک عورت ہے, اس نے ایک دم ٹائٹ شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور اس نے سر پہ ایسے باندھ کے آ گئی ہے. تو اف یو کمپیئر دیز ٹو, وہ جینس والی بیٹر ہے. بٹ لیکن یہ دونوں, لیکن دونوں میں سے سب سے بیٹر کون سا ہے؟ وہ عورت جو چادر پہنی ہے, وہ لڑکی جو چادر پہنی ہوئی ہے, because she is getting a higher rank, because she is representing and she is confident about what is her belief. میں کیوں فالو کروں وہ نینسی اور پینسی اور ٹینسی کو, میں کیوں فالو کروں؟ میں فاطمہ ہوں, میں فاطمہ کو فالو کروں گی, ہے نا. یہ کانفیڈینس ہے اس کو کہ میں وہ بالی ووڈ کی اور ہالی ووڈ کی ہیروئن کو کیوں فالو کروں, میں فاطمہ زہرا کو فالو کروں. یہ کانفیڈینس اس کے اندر. وائی؟ بیکاز شی بلیوز ہر ریلیجن از دا بیسٹ, اور وہ جو ریلیجن اس کا ہے, اس نے اس کو بیسٹ طریقہ بتایا زندگی جینے کا, ہے نا. تو جب اس کو یہ کانفیڈینس ہوگا تو اس کے اندر کلچر کو بلیو کرے گی اور کلچر کو بھی فالو کرنے کی کوشش کرے گی. بٹ دونوں ویز میں 50% لوگ کے مارکس جو ہے منیمم ہے. ہائر مارکس ہے, the more you cover yourself, the more better you cover yourself, and you present an Islamic culture. ایک اسلامی کلچر کو پریزنٹ کرتے ہو بیٹر ہے. Open answers the question. Still a question? میرا یہ کوشچن پوچھنے کی وجہ بس یہی تھی کہ یہاں پر لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ آپ جب مجلس میں آ رہے ہیں تو آپ شلوار قمیض پہنیں, اور جب آپ شادی میں جا رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ اپنا سر کھول دیں, آپ کا سلیو پہنیں, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. تو یہاں پر لوگ باقاعدہ جب جو کردار آپ کا دیکھا جاتا ہے وہ مجلس پہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر آپ یہاں پر ماڈرن کلچر کو فالو کر رہے ہیں, ویدر آپ کے کلچر کو میچ بھی کر رہا ہے, کوئی لوز بھی ہے چاہے کچھ بھی ہے, لیکن آپ کو وہاں پہ غلط مانا جاتا ہے کہ آپ کا کردار صحیح نہیں ہے.
دیکھیں فی الحال جو ہے ہم لوگ سب کو چینج نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا. فی الحال ہم لوگ اپنے آپ کو چینج کرنا شروع کریں, پھر ہم لوگ سب کی بات کریں گے. ہمارے یہاں پرابلمس بہت ہیں, اور اتنے پرابلمس ہیں کہ ہم گنانا شروع کریں گے تو پرابلمس ہی پرابلمس رہیں گے, ٹھیک ہے. میں نے آج مجلس میں شادی کا بھی ذکر کیا کہ شادی کے اندر جو مرد کھڑے رہتے ہیں, عورتوں کے سیکشن کے گزرتی ہیں جہاں سے عورتیں, وہ بھی ایک پرابلم ہے. عورتیں اگر ایسے ماحول میں, مثال کے طور پر جو عورتوں کے جو پروگرامس ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے, مرد آ کے فوٹوگرافرس فوٹو نکالتے ہیں, تو آپ کو پتہ ہے آپ کا فوٹو کون کون دیکھے گا؟ آپ کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ ہے. کم سے کم اس کے گھر میں ہر مرد تو دیکھے گا, ہے نا. آپ اگر سلیو لیس کپڑا پہن کے وہاں گئی ہیں اور آپ کو یہ یقین ہے کہ کوئی اس کے خاندان والے فوٹوگرافرس فوٹو نکالیں گے, تو آپ کو یہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ آئی ایم ویزیبل ٹو ایوری بڈی, ایٹ لیسٹ جتنے مرد ان کے گھر میں سب کے لیے میں ویزیبل ہوں. یہ کلیئرٹی مجلس کے حوالے سے بھی ہے کہ مجلس میں لوگ ویڈیوز بناتے ہیں, تو مسائل کے دوران آپ کو اتنا وہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کس طرح بیٹھے ہیں, آپ ایموشنل ہوتے ہیں تو آپ کو نہیں ہوتا ہے اندازہ کہ آپ کس طرح بیٹھے ہیں. تو اس بات سے بغیر اجازت کی ویڈیو نکالنا جائز نہیں ہے, بغیر اجازت کے نامحرم کا ویڈیو نکالنا جائز نہیں ہے. آپ کو اجازت لینی چاہیے. اگر آپ لیڈیز ماتم ہو رہا ہے, یہ پرابلمس ہے ہمارے, لیڈیز ماتم میں لوگ ویڈیو نکالتے ہیں, لیڈیز بیٹھی ہوئی ہیں نماز میں, جو بھی ہے لیڈیز, تو آپ کو بغیر اجازت کے کسی عورت کا ویڈیو نکال کے آپ سوشل میڈیا پہ کہیں پر بھی شیئر نہیں کر سکتے. آپ کو پہلے اجازت لینی ہوتی ہے, پھر ہی آپ شیئر کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے یہاں پرابلمس بہت ہیں, پرابلمس کی کمی نہیں ہے ماشاء اللہ, ایک سے ایک پرابلمس ہیں. لیکن سلیوشن کا ہمارے سلیوشن اسلامک ٹیچنگز میں, اسلامک ٹیچنگز کی طرف پلٹ کے آنے میں وہاں پر سلیوشن ہے. بغیر اسلامک ٹیچنگز کو پریکٹس کیے ہوئے سلیوشن. ٹیچنگس کا بھی تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر آج کل دینیات کلاسز دی جاتی ہیں, تو دینیات کلاسز ہماری قوم کو ضرورت نہیں ہے دینیات کلاسز کی. ہم اگر مجلسوں کو غور سے سنیں تو ہمیں بالکل ضرورت نہیں کہ دینیات کلاسز لی جائیں. لیکن آج کے ٹائم پہ یہاں پر جو ہماری نئی قوم آ رہی ہے, تو وہ جو ہے موبائلس دے دی جاتے ہیں. مدرس جو ہوتی ہیں جب ڈسٹرب ہوتی ہیں اپنی اولادوں سے, تو ان کو موبائل دے دیتی ہیں, ان کو سکھاتی نہیں ہے کہ ہمیں مجلس میں توجہ دینی ہے. اور اس وجہ سے ہم لوگ بھی جو ہے تو وہ بھی دھیان نہیں دے پاتے, ہمیں آوازیں آتی رہتی ہیں, بچوں کی رائمس بھی آ گئی, بیچ میں کہیں سانگ چل جاتا ہے مجلس میں, تو یہ ڈسٹریکشن کریٹ ہو رہا ہے. تو اس بات سے, اس حوالے سے بھی آپ کچھ کہیں. دیکھیں پرابلمس بہت ہے, ٹھیک ہے نا. آپ جو ہیں اگر یہ آپ کا کہنا ہے کہ ہمیں دینیات کی ضرورت نہیں ہے, یہ صحیح نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہمیں دینیات کی ضرورت ہے, ہاں وہ سسٹم سلیبس اچھا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. آپ کو مجلس میں میرے کو 1 گھنٹہ, میں 1 گھنٹہ پڑھتا ہوں, ٹھیک ہے, کوشش کرتا ہوں 1 گھنٹہ پڑھوں, لیکن میں 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پڑھتا ہوں, زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹہ پڑھوں. کتنا مشکل عقائد بولوں گا, اخلاق بولوں گا, احکام بولوں گا, کیا کیا بولوں گا, نہیں بول سکتا. یا تو آپ مجلس اتنا پلانڈ طریقے سے بنائیں کہ آپ مولانا کو ٹاپک دیں گے بھائی آج آپ کو احکام بولنا ہے, آج آپ کو اخلاق بولنا ہے, آج آپ کو, ایسا نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. خواتین کے احکام جو ہے وہ بہت ہے, تو ہمیں دینیات کی ضرورت ہے, لیکن جو دنیات کا سسٹم ابھی ہے وہ اچھا نہیں. ہمیں ماڈرن بنانے کی ضرورت ہے, ڈیجیٹل بنانے کی ضرورت ہے, ملٹی میڈیا یوز کرنے کی ضرورت ہے, وہ اپنا ایک کوشچن ہے. تو پہلا آپ کا پوائنٹ ہے دینیات کی ضرورت نہیں ہے, صحیح ہے. دوسرا یہ کہ مجلس میں عورتیں جو ہیں مثلاً اگر وہ دیتی ہیں, ویڈیوز دیتی ہیں, یہ سب پرابلمس ہیں, لیکن یہ مائنر پرابلمس ہیں. میجر پرابلم کیا ہے؟ میجر پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں توجہ نہیں ہے کہ بھائی ہم جو ایک عورت ہیں اور وہ جو ویژن آف ایک وومن ہے, ایک آئیڈیل ایک عورت کون ہے, مجھے کیسا بننا ہے, وہ کلیئر نہیں ہے. وہ جب کلیئر ہوگا تو انسان ویسی فاطمہ زہرا جیسی ماں بننا چاہے گا, زینب کبریٰ جیسی ماں بننا چاہے گا, زینب کبریٰ جیسی بہن بننا چاہے گا, ایک ایسی بیٹی بننا چاہے گی. تو وہ کب ہوگا؟ جب ہمارے لیے کانسیپٹس کلیئر ہوں گے. ابھی ہمارے کانسیپٹس میں پرابلمس ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے اندر جیسے آپ لوگ ابھی نیکسٹ جنریشن کے بچے ہیں, آپ لوگوں کے پاس ایک اور چیلنج ہے کہ آپ کے پاس 2 ٹائپس آف انفارمیشن ہے, دونوں کانفلکٹنگ ہیں. سوشل میڈیا پہ آپ جو چیزیں دیکھتے ہیں وہ ایبسلیوٹلی کانفلکٹنگ ہے, وہ جو چیز اسلام کے اندر دیکھتے ہیں. پھر آپ کو اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے, اسلام کی ٹیچنگز آپ کو اس طریقے سے پریزنٹ کرنی چاہیے کہ آپ ان کو کوشچن کر سکتے ہیں, آپ ان کو آرگیو کر سکتے ہیں, آپ اپنی بات کو فیکچولی بیس کے اوپر پریزنٹ کر سکتے ہیں. اتنا کانفیڈنس آپ کے اندر ہونا چاہیے. وہ مجلسوں سے نہیں ہوگا, وہ کلاس سے ہوگا. لیکن آپ نے جو بات کہی کہ جو پرابلم ہے وہ بہت مائنر ہے, لیکن تھنگ از کہ یہ مائنر سی چیز ہماری قوم کی جو حلاوت ہے وہ ختم کر رہی ہے.
سارے پرابلمس ہیں. جب ہے نا مثال کے طور پر آپ کے گھر میں, ٹھیک ہے, فار ایگزامپل یہاں پر فین چالو, الیکٹریسٹی ویسٹ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, تو اور یہاں پر آگ لگی تھی, تو آپ بولیں گے الیکٹریسٹی ویسٹ کر رہے چھوٹی بات نہیں, میں جانتا ہوں الیکٹریسٹی ویسٹ ہوگی ہے بری بات ہے, پیسہ آئے گا, خرچ ہوگا, پانی ویسٹ ہو رہا ہے, بری بات ہے, لیکن آپ پرائرٹائز کرتے ہیں زندگی میں. دو پرابلمس کو جب آپ دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں پہلا بڑا والا پرابلم کون سا ہے, اس کو ہم سالو کریں, کیونکہ سارے پرابلمس ہم ایک ساتھ سالو نہیں کر سکتے. اچھا اس کا سولوشن کیا آپ کی بات سے, پھر اس کے بعد آپ رکیے, اگر دوسرے لوگ اس کے آپ کے سوال چینج ہو رہا ہے تو دوسرے لوگ کا ہاتھ مارا جا رہا ہے, جو پہلے سوال کے ان کا سوال کا جواب ہے. مثال کے طور پر آپ کی مجلسوں میں جیسے یو کے یو ایس میں ہوتا ہے کہ آپ کی مجلسوں میں کیا ہوتا ہے کہ مردوں کا بیٹھنے کا ارینجمنٹ الگ ہوتا ہے, عورتوں کا الگ ہوتا ہے, بچوں کا الگ ہوتا ہے, اور بچوں کے لیے والنٹیئرز ہوتے ہیں جو بچوں کو گیمز کھلاتے ہیں, بچوں کو کربلا کی پینٹنگز کراتے ہیں, بچوں کو کربلا سے ریلیٹڈ چیزیں سکھاتے ہیں, ویڈیوز دکھاتے ہیں پروجیکٹر پہ, تاکہ بچے جو آئیں تو بچے بور نہیں ہوں. اب مولانا بھی آپ میرے جیسے بلائیں جو آہستہ آہستہ بولتے ہیں, چیخ چلاتے بھی نہیں, بچوں کو انٹرٹینمنٹ بھی نہیں مل رہا ہے. بچے لوگ کو اگر مولانا چیخ چلاتے تو شاید ان کو سمجھ میں بھی نہیں آئے, لیکن اس کو انٹرٹینمنٹ تو ان کا ہو ہی جاتا ہوگا. لیکن بولنے کا پوائنٹ یہ ہے کہ بچوں کو آپ کو ایک الگ سے پلان کرنا پڑے گا, ان کی نیڈس, ان کی نیسیسٹیز کو ڈفرینٹ طریقے سے پلان کرنا پڑے گا, اور ان نیسیسٹیز کے مطابق ان لوگوں کو اپنے پروگرامس کو ڈیفائن کرنا پڑے گا. ابھی ہمارے پروگرامس کے بیسک چیزیں ہی کلیئر نہیں ہیں, بہت بیسکس ہی کلیئر نہیں ہیں. لیکن ہاں اگر آپ نیکسٹ جنریشن ہے, آپ بولتے ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ کے لیے پرابلم ہے کہ بچے مجلس میں ڈسٹرب کرتے ہیں, تو ہمیں کیا کرنا ہے, بچوں کے لیے الگ سے ایک پروگرام آرگنائز کرنا ہے. کیا وہ باتیں بچوں کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے؟ بچوں کی باتیں نہیں, بچوں کے سب کے لیے نہیں ہے نا, بچوں کے لیے الگ سے پلان کرنے کی ضرورت ہے. مجلس میں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں تربیت دی جاتی ہے, تو مجلس وہی میں تربیت جو ہے, بچوں کے لیے بھی ہے. دیکھیں تربیت میں میں نے شخصیت حقیقی اور حقوقی پڑھا تھا. مثال کے طور پر بچے کو کیا سمجھ میں آئے گا, بچوں کو ان کے لیول کے حساب سے ٹریننگ ہوتی ہے. مجلس میں ایک الگ سیکشن بنایا جاتا ہے بچوں کے لیے, ہے نا, تو بچوں کے لیے بیٹر ہے. میں ایک سوال لیتا ہوں, پھر اس کے بعد انشاءاللہ دو کوشچن ہیں. ایک یہ کہ کیا عورت کام کر سکتی ہے شوہر کو سپورٹ کرنے کے لیے؟ ڈیفینیٹلی کر سکتی ہے, اگر شوہر اجازت دیتا ہے تو عورت کام کر سکتی ہے, اور عورت مرد کو سپورٹ کر سکتی ہے, پرووائڈیڈ یہ کہ وہ گھر کی رسپانسبلٹیز جو تربیت ہے, خصوصاً بچوں کی تربیت کے اوپر نگیٹو اثر نہیں. یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو ماں کو ہمیشہ خیال رکھنا ہے. اگر اس پہ اثر ہو رہا ہے اور پھر بھی مرد کما رہا ہے, ڈیفیکلٹی آ رہی ہے, تو آپ بچوں کی فیوچر کو سیکریفائز نہیں کر سکتے. آپ کو کیا کرنا ہوگا, آپ کو قناعت سے کام کرنا ہوگا, یعنی آپ کم میں راضی ہو جائیں. یہ اگر آپ کے پاس دو آپشن ہیں, بچوں کا فیوچر برباد ہو یا کم میں راضی ہو جاؤں, تو میں کم میں راضی ہو جاؤں. بچوں کا فیوچر برباد نہیں کر سکتے, پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ, جوائنٹ فیملیز میں پرابلمس ہوتے ہیں. دیکھیے جوائنٹ فیملیز میں بہت پرابلمس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. پرابلم کیا ہوتا ہے کہ ایک پرابلم ہے جس کو کہتے ہیں پرابلم آف ٹیریٹری. شیر جنگل میں جب رہتا ہے تو شیر کیا کرتا ہے, شیر جتنا ایریا اس کا رہتا ہے اس کو مارک کر دیتا ہے, وہ اس کی ٹیریٹری رہتی ہے, اس میں کوئی اور شیر نہیں آ سکتا ہے, صرف شیرنی اور ایک شیر رہیں گے اور ان کے بچے رہیں گے. جب بھی اس ٹیریٹری میں کوئی ایک آتا ہے شیر, تو یہ شیر اس سے لڑتا ہے, کیونکہ شیر کو خوف ہوتا ہے کہ میری ٹیریٹری پہ آ کے یہ قبضہ کر لے. تو جب جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو والدین جو رہتے ہیں ان کو یہ فیئر رہتا ہے کہ کچن میں نے دے دی
تو کچن کی ٹیریٹری میرے ہاتھ سے گئی، تو وہ ٹیریٹری کنٹرول جو رہتا ہے نا وہ نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں، اور اندر شیطان ایک فیئر کو کریٹ کرتا ہے. وہ فیئر کیا ہے کہ اگر تم نے اس کو شکر یہاں سے یہاں رکھنے دے دی، ہو سکتا ہے شکر رکھنے کی آئیڈیل جگہ وہی ہو، لیکن تم نے اگر اس کو آج یہاں رکھنے دے دی تو کل تمہارا پورا کچن الٹ پلٹ کر دے گی عورت. تو پہلے دن سے اس کو لائن میں رکھنا ہے. ساس کیا سوچ رہی ہے؟ پہلے دن سے اس کو لائن میں رکھنا ہے. بہو سوچ رہی ہے کہ اگر پہلے دن میں نے بات مان لی تو مجھے اینڈ تک بات ماننی پڑے گی. تو وہ کیا ہے، دونوں کے ذہن میں شیطان ایک وسوسہ ڈال رہا ہے. وہ وسوسہ کیا ہے کہ کنٹرول کس کے پاس ہے، اور وہ اینڈ تک کنٹرول کی لڑائی چلتی رہتی ہے، ٹیریٹری کنٹرول کی. جھگڑا بہت چھوٹی سی بات پہ ہوتا ہے. بات وہ نہیں رہتی ہے، بات یہ رہتی ہے کہ ہو از انڈر کنٹرول. جو ساس رہتی ہے وہ میک شیور کرنا چاہتی ہے کہ میرا کنٹرول جو ہے اس گھر کے اوپر جو میں نے اتنی محنت سے بنایا ہے اتنے سال سے، وہ ویک نہیں. بہو چاہتی ہے کہ میں آئی ہوں تو میں بھی تو بہو ہوں، مجھے بھی اسپیس ملنا چاہیے، مجھے بھی کنٹرول ملنا چاہیے. اب یہ یا تو دونوں میں سے ایک سبمسیو ہو جاتے ہیں، سبمٹ ہو جاتے ہیں، بولے بھائی چلو ٹھیک ہے، یا دونوں کا ایک کانفلکٹ اینڈ تک چلتا رہتا ہے اور بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے. پرابلم کیا ہے کہ ذہن کے اندر شیطان نے کیا ڈالا ہے؟ وسوسہ. وسوسہ کیا ڈالا ہے کہ اگر تم نے الاؤ کیا تو تمہارا کنٹرول گیا، اور اسی کنٹرول کو بچانے کے لیے تمام مشکلیں وجود میں آتی ہیں. جبکہ دونوں اگر یہ تصور کریں کہ مجھے دین نے جو واجب میرے لیے قرار دیا ہے، اللہ نے مجھ سے چاہے مجھے وہ انجام دینا ہے. اللہ نے کیا چاہے کہ میں سب کے لیے خیر سوچوں، اپنی ساس کے لیے بھی خیر سوچوں، اس کو ماں کی جگہ دیکھوں. ساس بھی یہ سوچے کہ میں اس کو اپنی بیٹی کی طرح دیکھوں، ہم لوگ دونوں مل کے ایک گھر بنائیں. تو کانفلکٹ نہیں آتا ہے کہ جب آپ ایک ٹیم بن جاتے ہو تو آپ کانفلکٹ میں نہیں رہتے ہو. مثال کے طور پر دو دکاندار رہتے ہیں، ایک مثلا کسی کی کرانی کی دکان ہے اور اسی کے بازو میں کوئی کرانی کی دکان کھل جاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے، کرانی جس کی دکان ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میرے بازو میں کیا کھل گئی، کرانی کی دکان. لیکن اگر ایک سپاہی کے بازو میں ایک سپاہی آ جاتا ہے تو انسان کیا فیل کرتا ہے، کانفیڈنس فیل کرتا ہے کہ میرے ساتھ ایک اور سپاہی آ گیا میری مدد کرنے کے لیے. تو اگر یہی ساس اور بہو ایک دوسرے کو سمجھے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے سب آرڈینیٹس ہیں، ہم مل کے گھر بنائیں گے، ہم مل کے گھر خوبصورت بنائیں گے. کنٹرول کی بات نہیں ہے، جو اللہ نے اس کو حق دیا ہے اس کا حق ہے، جو اللہ نے مجھے حق دیا ہے میرا حق ہے. نہ میں اس کے حق میں پیر ڈالوں نہ وہ میرے حق میں پیر ڈالے. زندگی بہت آسان ہے کیونکہ اللہ نے سب کے حق ڈیوائڈ کر دیا ہے نا. لیکن کیونکہ وہ بچہ میرا بچہ ہے، 20 سال تک وہ مجھ سے پوچھ کے جاتا تھا کہ کہاں جاؤں، ممی جاؤں کہ نہیں جاؤں. آج وہ ہوٹل چلے گیا مجھ سے بنا پوچھے، آج تو ہوٹل چلے گیا کل تو کہیں اور چلے جائے گا. پرابلم ہوٹل جانا نہیں ہے، پرابلم کنٹرول ہے. جو شیطان ذہن میں ڈال رہا ہے کہ اگر یہ اس کو الاؤ کرو گے تو تمہارا کنٹرول تمہارے ہاتھ سے چلا جائے. لیکن اگر وہ سمجھے گی کہ ٹھیک ہے خدا نے اس کو اختیار دیا، اس کی بیوی ہے، وہ اگر اس کو لے کے جانا چاہتا ہے ہوٹل تو لے کے جائے کھانا کھلانے کے لیے، کیا مشکل ہے. خدا نے اسے اختیار دیا ہے، وہ اس کی زوجہ ہے، وہ اس کی ولایت میں ہے، وہ خود بڑا ہو گیا، اس کو پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے. لیکن وہ نہیں سوچے گی. کیوں نہیں سوچے گی؟ کیونکہ اس کو لگے گا کہ شیطان کے ذہن میں کیا ڈالا ہے، کنٹرول. تو جب ہمارے یہاں پرابلم کیا ہے کہ اسلام ہمارے یہاں نماز میں، لیکن ہیومن بیہیویئر میں اسلام نہیں ہے، ریلیشن شپ میں اسلام نہیں ہے. یہ پرابلم ہے. جب ریلیشن شپ میں توحید نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، تو رزلٹ یہی ہوگا کہ ذہن کے اندر شیطان ہے. ایک عورت آپ نے دیکھا کہ مثلا 1 گھنٹہ نماز پڑھ کے اٹھی، نماز کے بعد دعائیں، پھر تعویذ، پھر نماز، پھر دعا، پھر وہ دعا. 1-1.5 گھنٹہ نماز پڑھ کے اٹھی اور اٹھنے کے بعد ایک ایسا جملہ بولی کہ وہ اپنے بہو کی آنکھوں میں آنسو لے کے آ گئی. ہوا کیا؟ اس کو یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ ایک مومن یا مومنہ کا دل دکھانا
کعبے پہ حملہ کرنے سے زیادہ برا ہے رسول اللہ کہتے ہیں امام. یہ نماز کا کیا آنسر ہوا؟ آنسر 0 ہوا. بیکاز نماز کیوں تھی؟ تمہیں انسان بنانے کے لیے، تمہیں خدا کا خوف دل میں ایجاد کرنے کے لیے. تو ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن خدا کا خوف دل میں ایجاد نہیں ہو رہا ہے. اپنی زبان کھولنے سے پہلے یہ نہیں سوچ رہے کہ کسی کو برا لگ جائے گا، کسی مومنہ کو کبھی اس کے دل کو ہرٹ ہو گیا تو مجھے روزے قیامت میں کیسے جواب دوں گی یا دوں گا، وہ نہیں سوچ رہے ہیں. جب نہیں سوچ رہے ہیں مطلب اسلام دل میں نہیں اتر رہا ہے، تو نماز کا اثر بھی نہیں ہو رہا ہے. تو فیملی میں جو کانفلکٹس ہوتی ہیں اس کا ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ ہر بندے کو جو اللہ نے اس کا حق دیا ہے ہم اس کو وہ حق نہیں دیتے. بیوی کو خدا نے الگ حق دیا ہے، ماں کو الگ دیا ہے، باپ کو الگ دیا ہے. کمپیئر کریں گے تو پرابلم ہوگی، کمپیئر نہیں کریں گے، اس کو اس کا حق ملے اس کو اس کا حق ملے، کوئی پرابلم نہیں ہوتی. لیکن جب ہم لوگ کمپیئر کرنے لگتے ہیں اور وہ شیطان وسوسہ کرتا ہے کہ کنٹرول ختم ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ہوتا کچھ نہیں ہے لیکن وہ ذہن کے اندر وہ فیئر کریٹ ہوتا ہے، جس کے رزلٹ میں جو ہے پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں. اس کے اندر جو بڑے ہیں ہم لوگ ان سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ چینج ہو جائیں. تو چھوٹے جو ہیں ان کو کہتے ہیں فارسی میں باید کنار بھی ہے، یعنی کیا؟ تحمل کریں، صبر کریں، ساتھ میں چلنے کی کوشش کریں. کیونکہ ہم چھوٹے ہیں، وہ بڑے ہیں، بڑے سوچ کے معاف کرتے ہیں. بڑے ہیں، واقعی میں بڑے ہیں تو انہیں معاف کرنا چاہیے. پرابلم کیا ہوتا ہے کہ بڑے معاف نہیں کرتے ہیں، چھوٹے تو معافی مانگ لیتے ہیں، بڑے بچوں سے زیادہ بچے بن جاتے ہیں، بڑے معاف نہیں کرتے. تو بڑے ہی نہیں ہیں جو معاف نہیں کریں. ٹھیک ہے. تو پرابلم جو ہے ہمارے وہاں سوسائٹی میں کیا ہے؟ ڈیسیجن میکنگ کیوں ہی انوالو کرتے ہیں خواتین کو؟ کیونکہ ان کا پرابلم کیا ہے؟ کہ پرابلم ان کے دین کا پرابلم ہے. آج کل سب ورکنگ وائف چاہتے ہیں تو سمجھیں کیا ہے کہ عورتیں کیا کریں. اچھا، انہیں نہ چاہتے ہوئے بھی کام کرنا پڑتا ہے. دیکھیں، کوئی مرد اگر چاہتا ہے کہ اس کی عورت کام کرے تو بے غیرت. اگر وہ عورت نہیں چاہتی ہے کام کرنا اور وہ چاہتا ہے کہ وہ کام کرے، ٹھیک ہے نا، تو وہ ایک عورت کو تم نے شادی کی، تم نے شادی کیوں کی؟ جب تمہارے اندر اتنی قوت نہیں تھی کہ تم نان و نفقہ مینٹین کر سکو، تم نے شادی کیوں کی؟ اگر میں کہہ رہا ہوں کہ وہ عورت نہیں چاہتی کام کرنا، مرد چاہتا ہے کام کہ وہ کام کرے، تو غیرت مرد ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز، میرے ایک رشتے دار ہیں، ان کی شادی ہوئی تھی تو وہ لڑکی نے شرط، ورکنگ لیڈی تھی، وہ لڑکی نے شرط رکھی تھی جو میچ میکر تھی کہ میں شادی کے بعد کام نہیں کروں گی، میں نہیں چاہتی ہوں کام کرنا، میں چاہتی ہوں گھر پہ رہ کے جو ہے بچوں کی تربیت کروں، میں نہیں چاہتی ہوں کام کرنا. اس نے کلیئرلی اپنے پروفائل میں لکھی تھی، جو لڑکیاں نہیں کام کرنا چاہتی لکھیں اپنے پروفائل میں کام نہیں کرنا چاہتی ہوں. تمام آپ کام نہیں کرنا چاہتی ہیں، گھر پہ رہنا چاہتی ہیں. اگر کوئی رانی کی طرح آپ کو رکھنے کو تیار ہے تو کیوں آپ غلاموں کی طرح کام کرنا چاہتی ہیں؟ سمپل سی لاجک ہے کہ اگر آپ کو رانی کی طرح رہنے مل رہا ہے تو آپ رانی کی طرح رہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ کام کرنا چاہتا ہے تو اسلام اس کو منع نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ گھر پہ رہیں، اپنی تربیت، بچے کی اچھی ماں بنیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ کام کرنا میرے لیے مناسب نہیں ہے، تو آپ شادی کے وقت ہی کلیئرلی کہیں کہ میں کام کرنے میں انٹرسٹیڈ نہیں ہوں. اگر وہ انٹرسٹیڈ نہیں ہے تو کلیئر کمیونیکیشن ہوگا. وہ اگر انٹرسٹیڈ ہوں گے تو شادی کریں گے، نہیں انٹرسٹیڈ ہوں گے شادی نہیں کریں گے. عورت کو اپنا پروفیشن چوز کرنے کے ٹائم کیا باتیں دھیان رکھنی چاہیے؟ دیکھیں، ایسے کریئرز چوز کریں جس کے اندر مردوں سے انٹریکشن آپ کا بہت کم ہو. مثال کے طور پر ایک عورت نے مارکیٹنگ کا کریئر چوز کری ہے، صبح سے شام 100 مرد آ رہے ہیں، 100 مرد سے بات کر رہی ہے، 100 مردوں سے ملنے جا رہی ہے، 100 مردوں کو پریزنٹیشن دے رہی ہے. یہ ایک عورت کے لیے مناسب نہیں. لیکن ایک عورت ایسا کریئر چوز کرے جو اس کی عزت و شان و منزلت کے مطابق ہو. مثال کے طور پر مثلا ڈاکٹرز میں آپ کہیں گے ڈاکٹرز میں بھی تو مرد آتے ہیں، ڈاکٹرز میں مرد آتے ہیں، آپ نہیں جانتے ہیں، پہلی بات. دوسری بات، آپ کا انٹریکشن بالکل پروفیشنل ہوتا ہے. کھانسی آ رہی ہے، کب شروع ہوئی تھی، کتنے دن سے شروع ہوئی تھی، کھانس کے بتاؤ، تھوڑا سانس لے کے بتاؤ.
آپ اس کے علاوہ نارملی ڈاکٹر سے کوئی بات نہیں کرتے ہو. نہیں کریں گے تو ان کو کوئی نہیں بولے گا برے ڈاکٹر ہو. ڈاکٹر انہیں آپ ایسا پروفیشن رکھیں جس کے اندر, میں مثال دے رہا ہوں, ڈاکٹر صرف ڈاکٹر نہیں ہے, آپ جو بھی فیلڈ چوز کریں وہ فیلڈ آپ کی ایسی ہو کہ عورت کی شان و منزلت و وقار کا وہ خیال رکھے. مثال کے طور پر میں نے مثال کا ایئر ہوسٹس کا پتہ نہیں یہاں مجلس میں کہا کہ یا نہیں کہا میں اتنی مجلس سے پڑھا ہوں کہ یاد میں نے کہاں پہ کیا پڑھا ہے. بہت بڑی چیلنج رہتی ہے کہاں پہ کیا پڑھا ہوں یہ یاد رکھنا, کہاں نہیں پڑھا ہوں وہ یاد رکھنا. مثال کے طور پر اگر کوئی لڑکی بولتی ہے مجھے ایئر ہوسٹس بننا ہے تو اس کے باپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے باپ کو گھر پہ ایئر ہوسٹس کا کپڑا لا کے دینا چاہیے اور اس کو بولنا چاہیے یہ تیری پلین ہے, روز کچن سے کھانا بنا اور گھر میں تیرے یہ سب وہ ہوسٹ لوگ ہیں روز ان کو لا کے کھانا کھلا, کیونکہ تو فلائٹ میں بھی یہی کام کرنے والی ہے نا, ویٹرس بننا ہے نا. تو یہ کام ایک عورت کی شان و منزلت کے مناسب نہیں ہے کہ مردوں کو جا کے اس طریقے سے کھانا دے, ان کو مسکرا کے بلائے آئیے سر ویلکم سر, جبکہ دن میں تھکی ہوئی ہے, صبح کا 3 بجا ہوا ہے, اس کو تو آپشن دے تو بھی جا کے سو جائے وہ, لیکن فورس ہے کہ مسکرائے, غیر مردوں کے سامنے مسکرائے. وہ کریئرز جہاں پر آپ کی عزت و وقار و شرف محفوظ رہتا ہے اور آپ اپنی پاک دامنی اور اپنے کلچر کو آپ محفوظ رکھ سکتے ہیں, وہ کلچر آپ چوز کریں. آپ سائنٹسٹ بننا چاہتے ہیں, آپ نیوکلیئر فزکس پڑھنا چاہتے ہیں, آپ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں جانا چاہتے ہیں, آپ کوئی بھی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں, لاکھوں فیلڈز ہیں. مثلا ایک کوئی عورت کہے کہ مجھے مائنس میں کام کرنا ہے, کوئلے کی مائنس میں, یا عورت کہے کہ میرے لیے بہت ایڈونچرس ہے, ٹرک چلانا چاہتی ہوں میں. ہو سکتا ہے کہ عورت بولی کہ میرے لیے بہت ایڈونچرس, مجھے ٹرک چلانا, تو ٹرک چلانا عورت کے لیے مناسب نہیں, بس فزیکلی وہ اس کے لیے مناسب کام نہیں ہے. ایسا کریئر چوز کریں جو اس کے لیے مناسب ہے. ٹیچر کا, ایسے پروفیشنز ہیں, آئی ٹی پروفیشنلز ہیں, بہت سارے فیلڈز ہیں, آپ چوز کر سکتے ہیں. اسلام نے کہیں منع آپ کو نہیں کیا ہے, سوائے ایسے کام کیے جو آپ کی عزت و شرف اور مقام و منزلت کے مطابق نہ ہو. صاحب میں اپنے ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتی ہوں. لاسٹ ایئر میں نے جاب کی تھی ایز اے پرنسپل, میں پڑھتی تھی تو وہاں میں حجاب میں ہی رہتی تھی, کور رہتی تھی. وہاں پہ موسٹلی پرسن سے میں ایڈمیشن بھی آتے تھے, پوچھتے تھے آپ کون ہیں, آپ کس کی تعلق رکھتی ہے. کافی لوگوں نے اسے سوال کیا کہ آپ کا کیا مذہب ہے. مطلب ہندو بھی ہوتے تھے اور ہندو بھی ہوتے تھے اس میں, اور کیا کہتے ہیں مسلمان بھی, جیسے کافی وہ لوگ بھی سوال کیا آپ کہاں کے رہنے والے ہیں, آپ کہاں سے, وہاں کے آنر نے سے بولا کہ آپ ان لوگوں کو بھی سجیسٹ کیجیے کہ حجاب کر کے آئے. جیسے آپ آتے ہیں کافی لوگوں سے کہا جیسے پرندہ آتی ہے آپ لوگ بھی اسی طرح حجاب میں ہیں. وہاں پر میں نے انہوں نے کہا کہ آپ اسی طرح کے حجاب سے آئیے. جی مطلب کس نے کہا آپ سے؟ وہاں کے آنر جیسے میں معلوم ہے ویسے ہی آپ لوگ حجاب میں آئیے, اپنے مذہب کو پروموٹ کیجیے. اچھا ماشاء اللہ. وہاں پہ میں جتنے ٹائم کی میں نے وہاں جاب کیا ہے, لیکن آپ مجھے وہاں جاب اسی لیے بھی مل رہی ہے کیونکہ میں حجاب کرتی ہوں. وہاں پہ مجھے جس چیز میں پروموٹ کیا گیا ہے. وہاں مجھے مطلب میں جو ہے سلیکٹ ہو جاتی ہوں, بٹ وہاں پرابلم آ جاتی ہے کہ آپ حجاب کر دی یا وہاں پہ اور بھی تو لوگ مسلم ہیں وہ تو حجاب کی ہوتی ہے. میں یہ خود کا ایشو ہے, یہ میرا ایشو ہے کہ آپ آئے اسکول سے اور آپ کو سپورٹ کیا ان لوگوں نے نا مینجمنٹ میں, یا نہیں؟ ایک جگہ سپورٹ کیا ہے, ایک جگہ سپورٹ کیا گیا مجھے, اور ایک جگہ نہیں سپورٹ کیا. وہ ریڈی ہے رکھنے کے لیے اور اچھا اماؤنٹ بھی پے کرنا ہے مجھے, لیکن میں نے اسی لیے تھوڑا سا سوری میں نے کہا آپ باہر جا کے ڈال دیجیے, اندر آ کے مطلب پرابلم میں جب مطلب بچوں کو پڑھاؤں گی, اس میں 11th کے بچے بھی ہیں, ٹیچرس کی پریکٹس بھی ہوتی ہے, لیکن میں اس کو نہیں سوچ سکتی کہ آپ کس مذہب سے. میں نے بتایا کہ ٹھیک ہے پھر میں سوری. دیکھیے یہ چیلنج ہے ہماری سوسائٹی میں, کیا بہت سارے جاب میں آپ حجاب اسپیشلی
ایسے جاب جہاں پر آپ پاورفل پوزیشن میں ہیں وہاں پر بہت سارے لوگ بھی ڈرتے ہیں حجاب میں لوگوں کو جاب دینے کے لیے. لیکن جیسا آپ نے کہا کہ ایسے لوگ بھی ہیں, ایسے انسٹیٹیوشن بھی ہیں جو حجاب میں دیتے ہیں جابس. بہت سارے لوگ کرتے ہیں جابس حجاب میں. مثال کے طور پر نیوز لانڈری میں ایک اینکر ہے, شیعہ لڑکی ہے, وہ آتی ہے نیوز لانڈری میں پورا حجاب پہنی ہوئی ہوتی ہے, کامل حجاب, اور نیوز لانڈری میں پریزنٹیشن دیتی ہے. تو ایسے بھی لوگ ہیں. تو ہر ٹائپ کے لوگ ہیں سوسائٹی میں. آپ اپنے اوپر کانفیڈنس اگر رکھیں گے تو یو گو تھرو. کانفیڈنس رکھیں اور کنٹینیو کریں. جی میرا یہی کانفیڈنس ہے, میں جب تک جاب نہیں کروں گی, میں جب تک فائٹ کروں گی, جب تک مجھے اسی پوزیشن پہ اسی حجاب میں سب نہیں کہنا ہے. تو اس دن میں انشاءاللہ انتظار کروں گی, بیٹی جی مجھے ضرور کروا دیں گی اور ایک اچھی پوسٹ پر مجھے انشاءاللہ انتظار دے گا. مجھے کانفیڈنس ہے اپنے بیٹی پر, میں اسے اپنے اسکلس کو ساتھ میں ڈیولپ کرتے رہیں. جی اپنے اسکلس کو. اور میں کرتی ہوں سی ایل ایس میں بھی سرچ میں کرتی ہوں, شارٹ میں بھی. وہاں پہ بھی میرا یہی ایشو تھا کہ مجھے وہاں پہ بھی اسی وجہ سے ملا ہے, اگر جاب نہیں ملا ہے کہ مجھے حجاب کی وجہ سے بولا حجاب نہیں کرے گی آپ, لیکن میں تو میں حجاب نہیں تو ٹھیک ہے پھر ہم آپ کو کوئی بات انشاءاللہ اس کا اجر انشاءاللہ بیوی آپ کو دیں گی. مسلم اسکولس بہت ساری ہیں, مسلم ایجوکیشن کلچر بھی ڈیولپ ہو رہا ہے, وہاں پر بھی آپ ٹرائی کریں انشاءاللہ. میری سوال ہے کہ جیسے ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں اور جیسے کہ دنیا اس کی مطلب جب بچے بڑے ہو جائیں گے, تھوڑی سی سمجھدار ہو جائیں گے, اس کے بعد ان کی لوگوں کو اچھا لوگ بتایا جاتا ہے. لیکن دین یہ کہتا ہے کہ جب بچہ ماں کی شکل میں ہوتا ہے اس سے ہی مطلب اس کی تربیت کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. تو اب مان لو جیسے بچہ اگر بہت چھوٹا ہے, جیسے 1-2 سال کا ہے, تو ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بچپن سے ہی اس کو جو ہے دین کی طرف فالو کرے یا اس کو بہت ساری چیزیں سکھانا کرتے ہیں, مثلاً موبائل سے یا لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ انڈورس بھی ہوتے ہیں, مثلاً دادی ہے یا بہت زیادہ اس پر لاڈ پیار کرتی ہے, تو وہ بچے کو وہ چیز دے دیتی ہے. یا اگر بچہ کوئی ضد کرتا ہے, ہم لوگ چاہتے ہیں کہ وہ ضد نہ کرے یا اس طریقے سے ضدی نہ بنے کہ اس کی خواہشات کو پورا نہیں کیا جائے. لیکن اس کی طرف وہ انڈورس کے پاس جاتے ہیں, وہ لوگ اس کو فوراً اس طریقے سے مطلب پیمپر کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. یہ مطلب ایک کانفلکٹنگ سچویشن ہو جاتی ہے کہ مطلب ہم ان سے بھی کچھ نہیں لے سکتے کیونکہ وہ بڑے ہیں. دوسری طرف یہ ہے کہ شوہر سے بھی تھوڑا ایک ہو جاتا ہے کہ آپ مطلب میری ماں سے ایسے مطلب نہیں کہہ سکتی ہے وہ. اور پھر یہ ہے کہ بچوں میں ہم چاہتے ہیں کہ کیونکہ بچپن سے ہی مطلب 1-2 سال سے ہی بچوں کو وہ اس چیز مطلب اس طرف جائے ہی نہ, تو کس طریقے سے پھر ہم یہ سے مینیج کریں. دیکھیے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ جب تک بڑے سمجھدار نہیں بنیں گے تب تک پرابلم سالو نہیں ہوگی. جب تک بڑے جو ہیں وہ یہ نہیں سمجھیں کہ ہمیں سوسائٹی میں مثلاً ابھی ڈونٹ نو کتنا اوپنلی ڈسکس کیا جا سکتا ہے, لیکن اگر یہ ڈسکس کیا جائے کہ مثال کے طور پر ایسی مثال دے رہا ہوں کہ ایک بچہ ہے, ٹھیک ہے نا, وہ کہتا ہے کہ بھائی میں لوکی کی سبزی نہیں کھاؤں گا, ٹھیک ہے, تو اس کی ڈیڈی یا اس کے دادا یا دادی فوراً کہتے ہیں چلو اس کے لیے سیخ پراٹھا منگا دو, ٹھیک ہے نا. تو یہ پرابلم ہے تربیت کے لیے, کیونکہ بچے کو لگ رہا ہے کہ زندگی میں ایسی ملے گی, یہ چیز نہیں ملے گی تو کوئی اور مل جائے گی کچھ اور. بچوں کو زندگی میں آپ تربیت نہیں کر سکتے. تو اس کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پر اسی سے ریلیٹڈ کوئی اسلامک ویڈیو آپ دیکھیں اور پوچھیں کہ مثلاً اپنے والد یا جو گھر کے بڑے ہیں ان سے کہیں کہ مثلاً دیکھیں یہ ایسا کہہ رہے ہیں, آپ کی اس کے بارے میں کیا نظر ہے, ہمیں بچوں کو کیسی تربیت کرنی چاہیے. رادر دین یہ بولیں کہ آپ ایسا کریں, ہم لوگ ان سے سوال کر سکتے ہیں کہ مثلاً اگر ایسی سچویشن ہو تو کوئی مولانا ایسا بول رہے ہیں یا یہ کلپ میں ایسا بتایا جا رہا ہے, یا بچوں کے چائلڈ سائیکولوجی ایکسپرٹس ایسا کہتے ہیں, آپ لوگ کی کیا نظر ہے, آپ لوگ کا بھی تجربہ ہے زندگی میں, تو آپ لوگ کا کیا کہنا ہے کہ کیسا کرنا چاہیے. رادر دین ہم لوگ کنفرنٹنگ موڈ میں جانے کے, ہم لوگ اگر لوگوں ان سے کویشچن پوچھنا شروع کریں تو شاید ہو سکتا ہے کہ وہ اگری کر جائیں کہ ہاں شاید یہ طریقہ بیٹر طریقہ ہے. لیکن اگر آپ اور میں اگر ڈائریکٹ جا کے بولیں گے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایسا نہیں ہے اور اس کا یہ اثر ہوتا ہے, تو وہ کہیں گے ہم نے بچے پالے, تم نے تھوڑا نا بچے پالے,
ہم نے بچوں کو ایسی تھوڑی نہ بڑا کیا ہے, ہمارے بچے تھوڑی نہ بگڑے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ جو ہے وہ کانفلکٹنگ موڈ آ جاتی ہے, اس کے اندر پرابلم وہی دین اور اسلام اور نفس اور ایگو اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. پھر وہ سب نہیں ہوتی کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, وہ کہیں اور کوئی اور زون میں شیطان چیزوں کو لے جاتا ہے. کیا کر سکتے ہیں, اگر ہم کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں بڑوں سے اور بڑوں کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی دیکھیں دین ہمارا کہتا ہے کہ یہ چیز کو اس طریقے سے حل کیا جاتا ہے, اگر یہ ہو سکتا ہے تو اسے عمل کریں, اگر یہ نہیں ہو سکتا ہے تو پھر آپ جو ہوتے ہیں, دیکھیں بچے چاہے کتنا بھی کسی اور کے پاس رہیں, فائنلی آتے ہیں ماں اور باپ کے پاس, ٹھیک ہے نا. فائنلی وہ سیف ہیون آپ کو ہی دیکھتے ہیں, تو ماں کو ہی سیف ہیون دیکھتے ہیں. جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں فائنلی, تب آپ کو انشور کرنا ہے کہ آپ سلولی وہ ویلیوز ان کو انکلکیٹ کریں, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آپ کو وہاں پر ڈائیورجنس آپ کے پاس پاسبل. اسی دوسری طرف سے یہ بھی ہے کہ والدین جس گھر میں رہتے ہیں, ماں باپ رہتے ہیں, دادا دادی رہتے ہیں, تو وہاں بینیفٹس بھی ہوتے ہیں. جیسے جو سولو فیملیز رہتی ہیں وہاں بچے اکیلا پن, ڈپریشن, الگ الگ مشکلوں کا سامنا کرتے ہیں. لیکن جب ایسی فیملیز رہتی ہیں جب دادا دادی ساتھ میں, تو بچوں کو وقت گزارنے کے لیے بھی زیادہ وقت ملتا ہے, کھیلنے کے لیے وقت ملتا ہے, انٹر پرسنل سکلز بھی ان کی زیادہ امپروو ہوتی ہیں. تو بینیفٹس بھی ہیں, مشکلات بھی ہیں. تو ہم دونوں کو کمپیئر کریں کہ بینیفٹ زیادہ ہے کہ مشکلات زیادہ ہیں, اور وے کرنے کے بعد پھر زندگی میں ہم لوگ فیصلے لیں. میرے پاس کوئی سینڈوچ سلیوشن نہیں ہے, کیس ٹو کیس بیسس پہ ہم کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا یہاں پر کیا کرنا ہے, یہاں پر کتنا فلیکسیبلٹی ہے ہمارے بڑوں میں, کتنا ہم ان کو سمجھا سکتے ہیں, کتنا ہم ان کو ڈسکس کر سکتے ہیں ان کے ساتھ. جو لوگ سن رہے ہیں وہ سوچیں گے مولانا بڑوں کو ہی سمجھانے کے چکر میں بچے چھوٹوں کو سمجھانے, نہیں. یہاں پر بڑوں کو سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر بچے دین پر امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور بڑے نہیں کرنا چاہ رہے تو پرابلم ہے. آیت اللہ سیستانی کے حساب سے جائز نہیں ہے, آیت اللہ سیستانی کے حساب سے جائز نہیں ہے ایسی اسکول میں بھیجنا جہاں پر آپ اسلامی قانون کے حساب سے عمل نہیں کر سکتے. دیکھیے آج جو ہے دنیاوی علم جو ہے وہ ڈیجیٹل ورلڈ کی وجہ سے پوری دنیا کا بیسٹ نالج جو ہے وہ ڈیجیٹلی اویلیبل ہے آپ کے پاس. بیسٹ ٹیچرز, بیسٹ ٹریننگز, صرف یہ کہ پھر پیرنٹس کو ایکسٹرا ایفرٹس ڈالنے پڑتے ہیں. یعنی آج کوئی اگر چھوٹے سے گاؤں میں بھی رہتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس اویلیبل نہیں ہے, تو یہ صحیح نہیں ہے, کیونکہ آپ کے پاس جو بھی, چاہے وہ ٹیچنگ میتھڈالوجی کی بات کریں یا ٹیچرس کی بات کریں یا کریکولم کی بات کریں, سب چیزیں جو ہے بیسٹ ڈیجیٹل ورلڈ میں, آن لائن ورلڈ میں اویلیبل ہے. تو کوئی چیز اگر آپ وہاں پر لیو آؤٹ کر رہے ہیں تو اس کو آپ کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کریں, ایسے کورسز میں ڈال کے, ایسے پیکیجز میں ڈال کے جہاں پر آپ کے بچے وہ اسکلس کو کہیں اور سے ایکوائر کریں. لیکن مثال کے طور پر آپ کا بچہ دنیاوی طور پر کامیاب بھی بن جاتا ہے, لیکن ایسا کامیاب بنتا ہے جو خدا کے دین کو اور خدا کو ہی ریجیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے, تو ایسے بچے کا ہم کیا کریں گے؟ تو ہمارے لیے ویلیوز امپورٹنٹ ہے, ویلیوز کو ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے. آیت اللہ سیستانی کے لیے بھی فتویٰ یہی, اور ریشنلی بھی طریقہ یہی صحیح ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ کیا چیزیں آج ویسٹ میں رہنے والوں کا پرابلم کیا ہے کہ وہاں پر بچپن سے ہی بچوں کو ایسی چیزیں سکھا رہے ہیں. مثال کے طور پر اسکینڈینیوین کنٹریز میں کہتے ہیں 6 سال تک کا بچہ ہوگا اس کو آپ ہی اور شی نہیں بول سکتے. 6 سال کے بعد بچہ خود ڈیسائیڈ کرے گا کہ وہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے. اب پیرنٹس کے لیے تو پرابلم ہے نا, پیرنٹ بولے بھائی چھوڑو یہ کنٹری باہر چلو, تو وہ
ایک ایسی اسکول ہے جو بچپن سے ہی ان کو اپنی طرح ویسٹرن بنا رہی ہے. وہاں پر پیرنٹس کو رایت اللہ سیستانی کا فتویٰ یہ ہے کہ آپ کو چھوڑ کے باہر آنا ہے. رات دن آپ کہیں گے نہیں میں کمپرومائز کر لوں گی. آخرت کو کمپرومائز نہیں کر سکتے اس دنیا کے. السلام علیکم. میرا یہ سوال تھا کہ میں نے تاریخ میں پڑھا ہے, امام صغریٰ کے حوالے سے میرا سوال ہے کہ میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ کیا بولتے ہیں بہت سے جگہ مجھے ایسا ملا کہ ہم لوگ یہ مجلسوں میں سنتے ہیں کہ وہ مدینے میں ہی رہی تھی, مگر میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ وہ جناب امام حسین انہیں لے کے گئے تھے. میں نے تاریخ میں, اور ان کی وفات کے حوالے سے بھی کوئی مطلب ایسا تاریخ مجھے ایسی نہیں ملی ہے, ایک اٹھنٹک چیز نہیں ملی ہے مجھے. یہ لائف کو بند کر دیں, سامنے سے ایک بٹن ہوگا لائف کا, وہ ریکارڈنگ والا بٹن اسٹاپ کر دو. اسٹاپ ہو گیا, اسٹاپ ہو گیا, ریکارڈنگ اسٹاپ کرا دیں. مولانا مجھے کوئی ایسی اوتھینٹک تاریخ نہیں ملی ہے کہ تم نے جب جناب صغریٰ کے حوالے سے یہ بتائی کہ وہ کہاں تھی اور کیسے تھی. ہم لوگ نے بچپن سے مجلس میں یہی سنا ہے کہ وہ شب یہ فاطمہ زہرا تھی, تو اس وجہ سے